और है कोई ऐसा ही कि जो मैं आपको बता रहा हूँ तो कि उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें हुई। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें मस्बत हुई, एक चीज़ जो मुझे खौफज़दा करने लगी वो ये थी कि अब लोगों ने मुझे एक पंजाबी मुसन्निफ़ और मलिक होली का कैरेक्टर जो है उसके साथ नथी करने की कोशिश की। इस तरह तो होता है कि जब कुछ सुपर डुपर हिट चीज़ हो तो वो आपका लेवल बन जाती है, जो कि एक खुशाइंद बात है। लेकिन कि बस अब ये इसने जो कुछ करना था इंतहा कर दी है, अब इसके बाद ये ख़त्म है और कुछ भी नहीं। तो ये बड़ी खौफज़दा करने वाली चीज़ थी। तो मैं उन दिनों लाहौर से फिर लाहौर में तो कोई ठिकाना नहीं था अब रहा, तो रोज़ाना फिर मैं शेखुपुरे चला जाया करता था, क्योंकि शादी भी हो गई थी। तो फिर अल्लाह मियाँ ने एक बड़ी प्यारी सी बेटी भी दे दी थी। तो अब मैं इसी फिक्र में था कि ये मैं तासुर किस तरह ज़ाहिर करूं कि मैं सिर्फ पंजाबी का राइटर हूं और मैं सिर्फ मलिक होली का कैरेक्टर कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। तो ये तासुर मुझे ज़ाहिर करना था। चुनांचे बहुत सोच सोच के मैंने एक मेरे दिमाग में एक ख्याल आना शुरू हो गया। वो बड़ा कोमल था जैसे कोई नाजुक सी परियों की कहानी हो जिसमें लोग बड़े फैंटेसी सी महसूस करें उसके अंदर। तो उस तरह का एक ख्याल था मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया। तो फिर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा लिखा, फिर देख तमाशा। और उसमें इतनी खूबसूरत कैरेक्टर्स क्रिएट हुए, एक माहौल बड़ा नफीस सा सोफिस्टिकेटेड सा पैदा हुआ, जिसमें कुछ फिल्मों की बातें भी थीं, एक्ट्रेसेस वगैरह की कुछ ज़िंदगी के बारे में भी थी, और इस तरह का वो बड़ा दिलचस्प सा माहौल। तो वो ड्रामा मैंने फिर क्रिएट किया, पूरा उर्दू ड्रामा। हालांकि मेरी एक तबीयत थी कि मैं जब उर्दू ड्रामा में लिखता था कोई, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बाइलिंगुअल कैरेक्टर भी कुछ ना कुछ उसमें इंट्रोड्यूस करता था, जो कि हमारी ज़िंदगी का, हमारे माशरे का एक हिस्सा है। तो मैं तो क्योंकि कैमरा लेके तो सारा पैन करता रहता था, सारा दिन देखता रहता था किधर क्या हो रहा है, किधर क्या। तो यही होता था, जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं वहाँ पंजाबी बोलने वाले भी हैं, वहाँ कोई पठान कैरेक्टर भी हैं जो चियारा तड़ा मोशा क्या बात है, क्या नहीं है, तो वो इस तरह से भी बातें कर रहे हैं तो फिर मैं अपने ड्रामों का, मुझे तो लाइफ को पोर्ट्रे करना होता था। लेकिन इस ड्रामे को मैंने ख़ास तौर पे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा, बहुत ही फैंटास्टिक सा एटमॉस्फेयर दिया, और उस ड्रामे को भी फिर मैंने आर्ट्स काउंसिल में जमा करा दिया। अब ये है कोई ऐसा कि फ़ौरन बाद की बात है कि मैंने उसके बाद जो नेक्स्ट वेंचर मेरा आ रहा है वो ये था, मुकम्मल तौर पे डेविएशन। आप समझ लो कि 180 दर्जे का एक टर्न था जो मैंने ले लिया इस ड्रामे के अंदर, डिलिबरेटली, जानबूझकर, इस वजह से कि मुझे ये लेबल ना करें कि ये सिर्फ पंजाबी ड्रामा लिख सकता है और सिर्फ मलिक होली का कैरेक्टर कर सकता है क्योंकि ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज फिर शुरू हो जाती हैं ना
کہ وہ جی وہ تو کسی ایک واقعے کی وجہ مشہور ہے، وہ ویسے تو بس ٹھیک ہے جی، وہ ہو گیا وہ کو جو کچھ ہونا سی۔ وہ اس قسم کے لوگ بھی تو پھر بیچ میں باتیں کرتے ہیں نا۔ تو میں نے اس کانسپریسی کو بریک کرنے کے لیے پھر دیکھ تماشا لکھا، تو وہ وہاں پہ وہی صاحب تھے پروگرام ایگزیکٹو جو پہلے بھی ہوا کرتے تھے، ہے کوئی ایسا کے زمانے میں بھی، تو انہوں نے میرا ڈرامہ جو ہے وہ دبا کے بیٹھ گئے۔ میں بڑا پریشان کہ اب کئی ماہ گزر چکے، اب میں تو کچھ اور کرتا بھی نہیں تھا، یہ انہی کاموں پہ انحصار تھا، تو ابھی ٹی وی کی طرف بھی کچھ زیادہ میں نہیں گیا تھا۔ کوئی ایک آدھ کریکٹر کبھی مل گیا تو اس سے کوئی پیسے تو نہیں آتے تھے کوئی، اس وقت تو ٹیلی ویژن کی بھی فیس بہت ہی نامینل سی ہوا کرتی تھی، تو کچھ زیادہ ہی کام کرنا کر کے آدمی زندہ رہ سکتا تھا، ورنہ پھر یا تو کوئی جاب کرے جہاں سے کوئی ریگولر آمدنی ہو، لیکن وہ تو میں کر نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ڈرامہ لکھنا، اس کی طرف توجہ دینا، اس کا سوچنا کو کئی ماہ کا یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے، بعض اوقات تو سال لگ جاتے ہیں کہ آپ ایک ڈرامے پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کو پھر لکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر واقعی ڈرامہ لکھا ہوا ہو، یہ اگر آپ نے کوئی کسی کی ایڈیپٹیشن کرنی ہے یا کچھ، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ کمپیریٹیولی بہرحال وہ بھی اس میں بھی کریٹیوٹی شامل ہوتی ہے، لیکن وہ کمپیریٹیولی ایزی کام ہے۔ لیکن یہ تو ہے کوئی ایسا بھی دوسرا بیچارہ بھی، وہ اس سے پہلے جو ریل کے مسافر وہ لکھا وہ بھی، اور اب یہ پھر دیکھتا ہوں یہ سب کے سب اوریجنل کام تھے، کسی سے ماخوذ نہیں تھے۔ تو بہرحال پھر میں بڑا پریشان، کیونکہ خواجہ صاحب وہ جو پروگرام ایگزیکٹو تھے وہ تو مجھے لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، ان کے ساتھ تو وہ ایک ہو چکا تھا کچھ ٹینشن سی، تو وہ میں اگر کبھی پوچھ بھی لیتا تھا تو وہ منہ ادھر کر کے جی ہے اور بھی لوگوں نے ڈرامے دیے ہوئے جمع کرائے ہوئے ہیں، دیکھیں گے جب آپ کی باری آئے گی تو کریں گے۔ تو ایک دن اتفاق سے میں کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تاج صاحب برآمدے سے اتر کے تو باہر نکل کے کھڑے ہوئے، جہاں کبھی نعیم صاحب بیٹھتے تھے اس کمرے سے نکل کے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کے تو کار پوسٹ کے قریب کھڑے ہوئے، تو میں نے انہیں دیکھا، تو میں بھاگ کے پہنچا کہ میں جا کے سلام کروں تاج صاحب کو۔ تو میں نے پہنچ کے تو میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے بڑے پیار سے مسکرا کے جواب دیا اور پوچھنے کے کہ ہاں سجاد اور کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی بس کچھ نہیں، بس ایک ڈرامہ میں نے لکھا ہے، اور وہ میں نے آرٹس کونسل میں جمع کروایا ہوا ہے، لیکن ابھی مجھے ڈیٹ نہیں ملی اس کی۔ کہنے لگے ہیں آپ نے ڈرامہ جمع کروایا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے جمع کرایا ہوا ڈرامہ، تو آپ کو ڈیٹ نہیں ملی؟ میں نے کہا جی نہیں ابھی تک تو نہیں ملی۔ ارے آپ کو ڈیٹ نہیں ملنی تو پھر کس کو ملنی ہے ڈیٹ؟ ہیں اچھا ہوا یہ تو آپ نے میرے ساتھ بات کر دی، تو میں ابھی دیکھتا ہوں۔ تو وہ پھر واپس پلٹ گئے دفتر کی طرف، تو میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو خیر وہ پتہ نہیں پھر کس وقت چلے گئے اور کیا ہوا، تو چند دنوں کے اندر پھر مجھے لیٹر مل گیا ڈیٹ کا۔ تو اب اس ڈرامے کی بھی پھر میں نے
بڑے زور و شور سے تیاری شروع کر دی. اس میں بھی پھر سب کی سب کاسٹ میں نے تقریباً میرے اور سلیم قریشی کے علاوہ سب نئے لوگ تھے، خواتین بھی. مینا داؤد کو میں نے اس ڈرامے میں انٹروڈیوس کروایا. حمیرہ چودھری جو بعد میں پھر عابد علی کے ساتھ جس کی شادی ہوئی، جھوک سیال سے جو مشہور ہوئی ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کو میں نے انٹروڈیوس کروایا اس ڈرامے میں. نائرہ ملک ایک لڑکی، اور اس کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. وہ میں ریڈیو پاکستان کے باہر جو فٹ پاتھ ہے روڈ کے اوپر، اس کے اوپر چل رہا تھا، تو یہ ایک یونیفارم میں لڑکی میں نے دیکھی سامنے سے آتے ہوئے. تو مجھے تو وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ کی عادت پڑ گئی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ میرا وہ جو صوفی کا کیریکٹر تھا، صوفی اس ڈرامے کے اندر اس لڑکی کا نام تھا، صوفیہ سے وہ صوفی شور تھا اس کا. تو میں نے اس کو روک لیا. Can you imagine؟ اب اس قدر مجھے وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ کی عادت پڑ چکی ہوئی تھی، اور میں تھوڑا سا اس میں بے باک ہو گیا تھا. تو میں نے اس کو روک دیا. میں نے کہا آپ میری بات سنیں گی؟ تو وہ روکی لڑکی. تو اس نے میری طرف دیکھا، نائرہ ملک اس کا نام، بعد میں مجھے پتہ چلا. میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ کہنے کہ میں اسٹڈی کرتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا اچھا اچھا اچھا، تو آپ تو اگر کوئی ڈرامہ دیا جائے تو آپ اس ڈرامے میں کام کریں گی؟ کہنے کی کہاں ہوگا ڈرامہ؟ میں نے کہا چلو شکر ہے. جواب ایک قسم کا نفی میں تو نہیں ہے. تو اب آگے بات بڑھاتے ہیں. میں نے کہا جی اب ڈرامہ تو آرٹس کونسل میں ہوگا، یہ اور ہمارا پاس ہی ہے یہاں سے. تو کہنے کی اچھا تو ٹھیک ہے میں تو کر لوں گی، لیکن آپ کو پھر میرے پیرنٹس سے اجازت لینا پڑے گی کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا ہاں 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 بالکل بالکل بالکل، میں تو آپ مجھے اپنا ایڈریس دیجئے، میں شام ہی کو پہنچتا ہوں آپ کے پاس. تو چنانچہ یہ ایک بالکل ہی نئی لڑکی جو میں نے آپ محاورہ ہے، لیکن میں نے تو واقعی اس کو روڈ سے پکڑا. نائرہ ملک. تو اور بھی بہت سے ڈرامے پھر بعد میں اس نے ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، اسٹیج پہ کہیں نہ کہیں کرتی ہی رہتی تھی. تو پھر ظاہر ہے اپنی اپنی پریفرنسز بھی ہوتی ہیں. پھر اس کی شادی وادی ہو گئی، لائن چھوڑ گئی. لیکن بہرحال میں نے انٹروڈیوس کروایا اس لڑکی کو. اسی طرح حمیرہ چودھری، وہ مجھے تو ابھی کوئی میرے خیال 2-3 سال پہلے اس نے بتایا کہ اس وقت اس کی عمر 13 سال کی تھی، لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا وہ 13 سال کی. وہ تو ٹھیک ٹھاک لمبی ترنگی اور ویل بلڈ لڑکی تھی اس وقت. تو اس کو بھی میں نے انٹروڈیوس کروایا. تو مینا داؤد کو بھی میں نے انٹروڈیوس کروایا. اسی طرح یہ پھر ایک دوست میرا کالج فیلو تھا، اس سے بھی بس لمبی چوڑی کوئی دوستی تو نہیں تھی، لیکن ایک کریکٹر کے لیے لیاقت ہاشمی اس کا نام تھا، اس کو بھی میں نے انٹروڈیوس کروایا اس ڈرامے میں. وہ کالج کے دوستی جان پہچان کی وجہ سے. تو اسی طرح
تقریباً ساری کاسٹ میری بالکل ہی نئی تھی. تو یہ ڈرامہ بھی ویری ویل ریسیوڈ. اب میں اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی آڈینس کہاں سے آئی کہاں سے نہیں آئی کیا ہوا، لیکن یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ فلم انڈسٹری اس ڈرامے کے اوپن ہونے سے پہلے ہڑتال پہ چلی گئی. سارے سنیما ہاؤسز، اسٹوڈیوز، ہر جگہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. سب وہ پروٹیسٹ کے طور پہ وہ جلوس لے کے تو اسلام آباد کی طرف چل پڑے. محمد علی ایکٹر کی وہ ان کو لیڈ کر رہا تھا، تو ان کو لے کے وہ اسلام آباد کی. اب ہمارا جو ڈرامہ جس دن شروع ہوا ہے پورے لاہور میں اس کے علاوہ کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کہیں نہیں موجود تھی. تو اب ہمارا ہاؤس پہلے دن سے ہی پیک. اب وہی ہے کوئی ایسا والا منظر دوبارہ شروع ہو گیا. ایوری ڈے ہاؤس پیک ہاؤس پیک ہاؤس پیک. اس سے پھر ہم نے، کیونکہ اس کا پروڈیوسر بھی میں خود ہی تھا، تو وہ پھر ہم نے اچھے خاصے پیسے کمائے. سب آرٹسٹوں کو بھی ان کی فیسیں وغیرہ دی میں نے، سب کچھ ہو گیا. لیکن بہرحال کوئی شکر الحمدللہ کہ کام شام چل گیا. اور ڈرامہ بھی ویری ویل ریسیوڈ. کوئی جو بھی دیکھتا تھا بہت خوش ہوتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے. اور یہ کریکٹر بھی سارے کے سارے بہت نگینوں کی طرح فٹ ہوئے. مینا داؤد کا کریکٹر بہت اپریشیٹ ہوا. تو یہ سب کریکٹر، مینا داؤد سپر ہٹ، حمیرہ چودھری سپر ہٹ، نائرہ ملک سپر ہٹ، سلیم قریشی کا کریکٹر بہت خوبصورت، گلو کا کریکٹر اس نے کیا تھا کرنل کے بیٹے کا، اور بہت اس میں لیڈنگ رول میں نے کیا تھا. سارے بڑے اپریشیٹ ہوئے. بہت زبردست چلا ڈرامہ. تو چنانچہ اس طرح وہ پھر میں نے اپنا وہ بریک کر دیا، وہ امیج کہ یہ صرف پنجابی ڈرامے کا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو وہ امیج میں نے، شکر الحمدللہ کہ میں بریک کرنے میں کامیاب رہا. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کبھی کسی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.